अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं एहतशाम शहबाज। प्रोग्राम की मेज़बान सुज़ैद खान की निजी मसरूफियात के बायस आज प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दे रहा हूं। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी मुश्किलात और बैरूनी चैलेंजेस के साथ साथ इस वक्त मुल्क को दहशत गर्दी की शक्ल में एक अंदरूनी चैलेंज का भी सामना है। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की सरजमीन से अर्ज़े पाक को मुसलसल दहशत गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से 12 अफगान हुकूमत को खबरदार किया गया है कि वो दहशत गर्दों की हिमायत करना बंद कर दे, लेकिन अफगान रजीम की हट धर्मी बरकरार है। इसी हवाले से आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशत गर्दी के जरिए शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी हैं। अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को लेंगे। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क इस वक्त दहशत गर्दी जैसे नासूर से निमट रहा है तो दूसरी जानिब सियासी मदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए भी अपोजिशन जमातें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन था। कॉन्फ्रेंस में सियासी इस्तेहकाम के लिए मिल बैठकर मामला तय करने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, दिफाई और दीगर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा कमरुल इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम साहब। फिरदौस साहब, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आपसे बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अफगानिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, आज वही अफगानी 70% पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? मेरे ख्याल से अफगानियों के साथ दोस्ती एक हमसाया है और उसका पहला बाब जो शुरू हुआ था वो जियाउल हक के दौर में शुरू हुआ था और उसके बाद वो दोस्ती की पींगे कई दफा बढ़ाई गई और आखिरी भी जो है वो आपको पता है कि खोई मुशर्रफ के दौर में जितने मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हैं, ये अफगान पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन डिटरमिन्ड बाय आवर मिलिट्री रूलर्स rather than civilian governments के। हम यकीन रखते हैं इस बात के कि हमें अपने तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और ख़ास तौर पे जो हमारे मुस्लिम ममालिक जो हमारे हमसाए हैं जिसमें ईरान और अफगानिस्तान बिलखसूस है। और हमने तो अफगानियों के साथ वो वाला सलूक किया जो अंसार मदीना ने मक्का के महाजरीन के साथ किया था, तो मैं समझता हूँ वो भी हमारे रिश्ते को कदर से देखते होंगे। और हमने अपनी पॉलिसी, हमसाया अगर पीठ में छुरा घोंपे तो क्या उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि छुरा कोई भी घोंपे उसके साथ दोस्ती नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी एक किस्म से यकीन कर लेना चाहिए कि नैरेटिव सही है या किसी कोई बयानिया बनाया जा रहा है, तो इसके थोड़ी एहतियात की जरूरत है। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ये बात नहीं कहेगा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सालमियत को खतरे में डाले और जो ताकतें इसको मानती नहीं है या इसकी सालमियत के ऊपर सवाल उठाएं उसके साथ कोई पाकिस्तान की सियासी जमात खड़ी हो। मैं तो ये जानता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जितने अफगानियों को पनाह दी गई और जितने अफगानियों के ताल्लुकात और रिश्ते पाकिस्तान के साथ इस वक्त मरबूत हुए हैं,
یہ ان کی حکومت افغانستان کی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ پاکستان سے اپنے تعلقات خراب کرے. لیکن دیکھیں نا فردوس صاحب، سوال اصل یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے ان کو جگہ دی، اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا، اب اس کے بعد ہجرت ان کی لازم ہو چکی تھی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کر یہاں دہشت گردی کی کارروائیاں کرے اور پاک فوج چپ بیٹھ جائے، کیونکہ ملک کا دفاع ضروری ہے. جو بیانیہ دیا جا رہا ہے، اب مجھے بحیثیت پاکستانی اس پہ یقین نہیں رہا. مجھے بلوچستان میں بھی بیانیہ دیا جاتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کیئرفل ہونا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ میڈیا کیا کہہ رہا ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیا جیسی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. اب جو وہاں کے پی کے لوگ ہیں، جن کے آدھا خاندان ادھر ہے آدھا ادھر ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں. ہم ایک انٹرپریٹیشن جو کہ لیٹلی چینج ہونی شروع ہوئی ہے جب سے امریکہ نے اپنا انٹرسٹ افغانستان کی ایئر بیس میں دوبارہ سے شو کیا ہے. ہم نے اس سے پہلے ٹھیک ہے سر، قمر الاسلام صاحب کے پاس چلتے ہیں. قمر الاسلام صاحب، یہ اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا. فردوس شمیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانیوں کے ساتھ بڑا برا کیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا، ان کا اپنا یہ علاقہ تھا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ برا کیا، ان کو ہجرت کروا کر. جی ایک بات بڑی دلچسپ ہے ان کی. انہوں نے جہاں یہ کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے افغانیوں کے ساتھ، ہم نے انصار کا ماضی میں ثبوت دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے انصار مدینہ کی جو روایات تھیں یا یاد تازہ کی تھی ان کے لیے. حالانکہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر جن کے لوگوں کے جو معاملات ہیں، جس قسم کے میجورٹی کے، سب کے نہیں ظاہر ہے، وہ بڑے ممالک کے لیے قابل اعتراض ہوتے ہیں. لیکن جو انہوں نے ایک اور بات کی وہ بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھنا پڑے گا، جب ہم نے دہشت گردی کی اور ان کے ان معاملات کی بات کی پاکستان میں غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے، تو فردوس شمیم نقوی صاحب نے ابھی کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیانیہ درست ہے یا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائے کوئی کہ ہم کوئی 700 کے لگ بھگ تو اس پچھلے کچھ مہینوں میں جو اپنے مسلح افواج کے افسران اور جوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، جس کی پری ڈومیننٹلی بلکہ ٹوٹل ایکسکلوزیو سورس جو ہے وہ افغانستان ہے. تو اب اس میں بھی کیا بیانیہ، یعنی کیا خود وہ انہوں نے خودکشیاں کی ہیں خدا نخواستہ، وہ شہید نہیں ہوئے، یا انہیں کوئی روئی کے گالے مارے گئے تھے جس سے ان کا خون نکل آیا؟ آپ دیکھیں کہ جب کسی چیز کو آپ نے مکس اپ کرنا ہو تو کتنا خوبصورت اور کتنا بنائن اور کتنا معصوم انداز اختیار کیا جاتا ہے. تو مجھے ان کے ان جملوں پہ اعتراض ہے کہ اگر تو یہ واقعات نہ ہوئے ہوتے، اگر دہشت گردی میں ہزاروں سیولینز کی جانیں نہ گئی ہوتی، ہزاروں پولیس والوں کی کہ جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے ہیں، اگر جعفر ایکسپریس پہ جو تاریخ کا ایک اتنا بڑا شاید ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو کہیں اتنی بڑی دہشت گردی کی واردات اتنی منظم اور اس کی جس کے تمام ثبوت مل گئے وہ نہ ہوئے ہوتے، اگر بھارت کی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہاب نوبنگ نہ اس کا جو ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ تعین ہوا ہوتا، اگر ابھی اقوام متحدہ کی وہ جو رپورٹ ہے اس نے جو تمام جو اونس ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات پہ اور بھارت کی طرف سے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے پہ وہ نہ رکھا ہوتا، اگر بنگلہ دیش میں یہ پرسوں والا واقعہ نہ ہوا ہوتا، تو پھر تو شاید ہم سوچ سکتے تھے کہ جی یہ بیانیہ کوئی بنا رہا ہے بیٹھ کے. لیکن ان اتنی بڑی باتوں کے بعد اب اگر کوئی سورج کی روشنی سے انکار کرے گا یا کہے اب بھی کہ کوا سفید ہے کالا نہیں ہے، تو پھر کسی پہ آپ ماتم ہی کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ سینئر لیڈر ہیں، بڑا ان کا لمبا تجربہ ہے، وہ ان سارے معاملات سے واقف ہیں، وہ پوری طرح سیاست میں تھے جب افغان پالیسی جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی تھی، اور یہ کوئی کسی اور حکومت کے دور میں نہیں، یہ ان کی حکومت کے دور میں بھی نیشنل ایکشن پلان یہی تھا. تو اگر اب اس پہ جو ایلیگل یہاں پر پاکستان میں شہری ہیں افغانستان کے، ان کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا کسی صوبائی حکومت کو یہ زیب دیتا ہے
کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تمام جو ایک ملکی سلامتی کے متعلق جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو ڈیفائی کرے، دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی ڈیفائنس کرے، کچھ آ کے چیف ایگزیکٹو کرے، کچھ آ کے وہ جماعت کرے کہ جو مرکز میں بھی حکومت میں رہی اور صوبوں میں بھی حکومت میں رہی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے یونٹس میں بھی حکومت میں رہی. تو یہ باتیں اب بالکل کنفیوزنگ سے باہر نکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، میں اس بات سے بالکل صحیح بات ہے. اس حوالے سے قادر مندوخیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی اس چیز کو کس نظر سے دیکھتی ہے، افغانیوں کی ہجرت کے معاملے کو، اور اس معاملے پر پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے بیانیہ جو ہے وہ پرو پاکستانی رہا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن آپ کا پوائنٹ ضروری ہے اس حوالے سے. دیکھیں جی، بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردی کے شکار رہی ہے. ہماری شہید رانی کو جس طرح بے دردی سے قتل کر کے شہید کیا ہے، اور 600 سے زیادہ جعلی جو ہے نا ہمارے مختلف دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے نا وہ جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. اور ہم تو ہمیشہ آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کے دور میں جہاں ٹی ٹی پی نے اعلان کیا کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے، سوات اور خیبر پختونخوا تو سارا قبضہ ہو چکا تھا اور مرگلہ کے پہاڑیوں تک آ چکے تھے. تو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جنہوں نے دہشت گردوں کو دھکیل دیے اور نہ صرف اسلام آباد تک نہیں آنے دیے بلکہ سوات اور یہ علاقہ بھی سارا کلیئر کرا دیا ہے. تو ہم تو ہمیشہ اس بات کے ساتھ ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہے اگر وہ ٹی ٹی پی تو ہے ہی ہے، اور اگر وہ طالبان جو افغانستان کے وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہے، تو وہ کلیئر اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں اور کلیئر ان چیز کو کر رہے ہیں اور آخری آسمان سے تو نہیں آ رہے ہیں. اور پھر میں سب سے پہلی بات کروں کہ پورا 57 اسلامی ممالک میں جہاں سب کی نظر پاکستان کی طرف ہے، جہاں مکہ کے اوپر جو نا وہ قبضے کے اوپر کوشش کی تو پاک افواج نے اس کو آزاد کرا ہے، کلیئر کرا ہے. اور اس کے بعد آج بھی سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدہ ہے جہاں وہ نہ امریکہ پہ اعتبار کر رہے ہیں، نہ رشیا پہ کر رہے ہیں، نہ کسی اور ملک پہ کر رہے ہیں، پاکستان پہ کرے. اور یقیناً اسلامی ملک ہے، یقیناً اکیلی ایٹمی پاور ہے پاکستان. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کیوں یہ چینل استعمال نہیں کیا جا رہا ہے سعودی عرب کا، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا. جو ہمارے سیولین جو نا شہری ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، تو سعودی عرب یہ کیوں محسوس نہیں کر رہے کہ یہ حملہ سعودی عرب پر ہے؟ تو کم سے کم سعودی عرب کا زیادہ اثر رسوخ ہے طالبان حکومت کے اوپر، ٹی ٹی پی کے اوپر اگر نہیں ہے تو طالبان حکومت افغانستان کے اوپر تو ہے ان کا اثر رسوخ. تو کیوں نہ ان کو بلا کے، اور ترکی اور یہ سارے ان کو جو بیچ میں بھی کئی سیشن ہو چکے ہیں مگر اس سیشن سے افغان حکومت جو ہے نا اس سے جو ہے نا بھاگ گئی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سعودی عرب ہمارے پاس ایک بہترین چینل ہے، اس کو حکومت پاکستان کو شامل کرنا چاہیے. باقی ہمارے بیچارے پی ٹی آئی والوں سے کیا آپ نے کرنا ہے؟ انہوں نے تو طالبان کا دفتر کھولنا تھا، انہوں نے تو طالبان کی فنڈ ریلیز کرنے کی بات کی ہے. وہی تو طالبان کو پچھلے 12 سال سے بتاتے رہے کہ خان سے لے کے سوات تک ان کی ایم این اے، این پی اے، بیوروکریٹ، سرکاری افسران، سیاسی لوگ ٹی ٹی پی کو بتا دے کہ یہ پختونخوا میں حکومت کر رہا ہے. ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تکلیف نہ دیں بولنے کی، کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا ٹی ٹی پی کی حمایت کرنی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیفینس انالسٹ جو ہے نا وہ محمود شاہ صاحب جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی ایک طالبان گروپ، ڈی خان گروپ مشہور ہے، ایک ٹی ٹی پی گنڈپور ہے. تو جب یہ خود ٹی ٹی پی گروپ ان کے اندر موجود ہے تو ان بیچارے سے آپ نے کیا کمنٹس لینا ہے؟ انہیں تو ہمیشہ جو ہے نا وہ خان ہے تو پاکستان ہے، انہیں تو یہ نعرہ لگانا ہے. ان کو تو کسی چیز سے سروکار نہیں ہے. 12 سال سے پختونخوا کے عوام کو جو حالت کی انہوں نے، وہاں روٹی کپڑا مکان کی تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سیاسی عدم استحکام سے اس ملک کو نکالا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف قومی کانفرنس حکومت پر کیا پریشر بلڈ کر رہی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں. قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ خان ہے تو پاکستان ہے، اور اس حوالے سے اب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ سٹیٹ کے ساتھ تعلقات ایک طرف بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ خیبر پختونخوا میں آپریشن بھی نہیں ہونے دے رہے، حالانکہ افغانستان کے افغانیوں کا سب سے بڑا گھر ہے وہ. دیکھیں، میں یہ جانتا ہوں کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ
2014 میں ہوا, 11 سال پہلے, اس وقت کیوں نہیں نکالے؟ کوئی جواب دے گا ان دونوں حضرات میں سے؟ بھائی اے پی ایس سے زیادہ بڑا تو دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے, معصوم بچے میرے ملک کے مارے گئے. اس وقت آپ نے افغانیوں کو کیوں نہیں نکالا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب افغانی آئے تھے تو ایران کی طرح ہم نے انہیں کیمپوں میں کیوں نہیں رکھا؟ بارڈر کون کنٹرول کر رہا تھا؟ اسے پی ٹی آئی کی حکومت تھی جب پہلی دفعہ آئے تھے. ہم تو تھے بھی, وجود میں نہیں تھے. پورے پاکستان میں افغانیوں کو پھیلنے کس نے دیا؟ یہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ نے, جس نے 18 کو بسا دیا, اور انہی نے آ کے پورے سوراب گوٹ کے اوپر قبضہ کر لیا, لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا. سندھ حکومت کیوں خاموش رہی؟ صرف یہ نہیں, وہ بسیں بھی چلاتے ہیں, وہ سبزی منڈی میں بھی بیٹھے ہیں, وہ بلڈر بھی بنے ہوئے ہیں, ڈیولپر بھی بنے ہوئے ہیں. ان کو کس نے آپریٹ کرنے کی اجازت دی؟ اور وہ سب سے زیادہ کراچی میں آپریشنل تھے. 15 لاکھ سے 16 لاکھ افغانی وہاں ہیں, ہم تو نہیں تھے. یہ کہنا, الزام دینا تو بڑا آسان ہے. صرف اسی لیے تو میں کہتا ہوں اس ملک کے اندر جھوٹ بول کے بہت سارے کام کیے جاتے. اتنا بڑا جھوٹ بول کے پوری اسمبلی بنا دی جاتی ہے, عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر لیا جاتا ہے, یہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. کیا قادر مندوخول کہیں گے کہ ایم کیو ایم 20 سیٹیں جیتی ہے کراچی میں؟ مانیں گے؟ ان کی نظر بڑی گہری ہے, سچے آدمی ہے ویسے, بہادر آدمی ہے. میں ان کی اٹھیات سے قدر قادر صاحب سے اس بات پر ٹیک لیتے ہیں. میں تعریف اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ میری بات میں ہاں سے ہاں ملائے. میں امید یہ رکھتا ہوں کہ یہ جو بیانیے بیان کیے جاتے ہیں, ایم کیو ایم 4تھے نمبر پر آئی تھی, کس نے یہ بیانیے دیا ہے کہ وہ جیتے؟ اس کو بھی ملا لیجئے طالبان کے ساتھ کہ پی ٹی آئی نے اگر آواز بلند کی تو یہ اس کے معنی یہ وہ حکومت کے خلاف بات کر رہی ہے. بھائی پورا الیکشن کمیشن نے بیڑا غرق کر دیا. کامن ویلتھ کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ الیکشن صرف اسی لیے کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کسی حال میں بھی نہ جیتے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ کیوں کھڑے ہو گئے سندھ حکومت؟ بننے دیتے کینال, اسے کہ کینال نہیں بننا چاہیے. میں بھی سندھی ہوں, کوئی حق نہیں ہے فالو کرے, تو ان کو دہشت گرد کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس کی سندھ کی حکومت بغاوت کر گئی مرکز کے ساتھ اس معاملے پہ. وہاں کمل اسلام صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, فردوس صاحب کا پوائنٹ آ گیا ہے. کمل اسلام صاحب, کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پردے میں بہت ساری سرکس اس ملک میں ہو رہی ہے. جھوٹ کے پردے میں کتنی سرکس ہو رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. اس پوائنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں یہاں تک اس جملے کی حد تک بالکل فردوس شمیم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. اور سرکس کیا ہے؟ سرکس یہ ہے کہ اس عرصے میں, یہ پچھلے کچھ 10-12 برسوں میں جو سب سے زیادہ جس صنعت نے فروغ پایا ہے, جہاں پہ ہماری باقی جو انڈسٹریز ہیں وہ نیچے گئی ہیں, وہ صنعت کہانی سازی کی ہے, وہ جھوٹا بیانیہ بنانے کی ہے, وہ چیزوں کو مکس اپ کرنے کی ہے, وہ ایک چیز کو اٹھا کے اور دوسری چیز کے ساتھ مکس اپ کرنے کی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے کی, ان سب کا افغانستان کی پالیسی کے ساتھ, کے پی کے میں دہشت گردی کے خلاف صوبائی حکومت کا جو ابھی ایٹیچیوڈ آ رہا ہے اس کے ساتھ, ان کی پالیسی کے ساتھ, غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکالنے کے ساتھ ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ جب آپ کے پاس کسی چیز کا ایک کا جواب نہ بن پا رہا ہو, سوال ایک ہو, سوال گندم جواب چنا, اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ بتائیں, انہوں نے سوال کیا دونوں میں سے کہ جی یہ 2014 میں کیوں نہیں نکالے گے, یہ 2015 میں کیوں نہیں نکالے گے؟ فردوس شمیم صاحب باشعور بھی ہیں ماشاءاللہ, تجربہ بھی رکھتے ہیں. یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک قتل ہوا 2015 میں یا 14 میں, اور آج جب اس کو پکڑنے کی نوبت آئی تو یہ کیا دلیل ہوئی کہ جناب اس قتل کے ملزم کو 14 میں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے آج بھی نہ پکڑا جائے؟ یعنی جب پانی سر سے اونچا ہو جائے, اور جب وہ کہتے ہیں پٹواری ہماری پنجابی میں کہ نکوں چو کے مونج پوے, تو پھر
کچھ نہ کچھ ظاہر ہے حکومتیں ریسٹرینٹ استعمال کرتی ہیں، یہ نہیں کہ جو ہے وہ انواع شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت سی شاید ریسٹرینٹس ماضی میں مسئلتوں سے کام لیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آج بھی یہ ڈیفینڈ کریں ان کو اور کہیں جی کہ جی دہشت گرد جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور کہیں جی کہ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیانیہ یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ بیانیہ جو ہے یہ رنگین ہے ہمارے ہزاروں شہیدوں کی قربانیوں اور ان کے لہو سے، اور ان لوگوں کے ان آستین صحیح ہے، کے سانپوں سے کہ اسی جنہوں نے پر ٹیک لیتے ہیں قادر مندوخیل صاحب کا۔ قادر صاحب، فردوس صاحب نے کہا کہ افغانیوں کو 2014 میں کیوں نہیں نکالا گیا، سب سے بڑا اٹیک اے پی ایس کا تب ہوا اور سندھ میں بہت زیادہ اس وقت دہشت گردی ہوتی رہی، اس بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کسی بھی جو پرانا جو عمل ہے دہشت گردی کا اس کو اگلے سے جسٹیفائیڈ نہیں کیا جا سکتا، یہ تو لاجیکل ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ افغانی کرتے ہیں، افغانی تو پشتون کو کہتے ہیں، دنیا بھر میں جتنے پشتون ہیں اس کو افغانی بھی کہتے ہیں، پٹھان بھی کہتے ہیں، خان بھی کہتے ہیں، پختون بھی کہتے ہیں۔ یہ افغانی کو افغانستانی سے کیوں ملا رہے ہیں؟ اور پھر جو لوگ مہاجرین ہیں جو پاکستان نے خود ان کو ویلکم کیا ہے، ان کو آپ دہشت گردوں سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کہ وہ سوراب بورڈ میں بیٹھے، فلاں جگہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا آفس کے برابر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ مہاجرین ہے یا جن کے پاس مہاجرین کا کارڈ ہے ان کو پاکستان واپس بھیج رہے ہیں۔ اگر جو پشتون ہے اس کو آپ گورا رنگ دیکھیے، آپ کہہ رہے کہ یہ افغانی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں افغانی افغانستانی میں فرق ہے۔ دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ افغانی بات کر رہے ہو، وہ مہاجرین ہے، وہ بیچارے تو معصوم لوگ ہیں، جو رشین عملہ ہوا وہ بیچارے گھر بار چھوڑ کے پاکستان آ گئے تھے پناہ لینے کے لیے، اور پاکستان نے ویلکم کیا۔ ان کو آپ دہشت گردوں سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یہ تو غریب لوگ ہیں۔ اب پاکستان نے کہا نکل جائے تو بیچارے جو 40 سال سے باپ دادا ادھر دفن تھے وہ روتے ہوئے گئے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ملک ہے، وہ جانا چاہیے، مگر اس کا دہشت گردوں سے کیا واسطہ؟ ان دہشت گردوں سے جس کو آپ بھتہ دیتے آ رہے ہو 12 سال سے پختونخوا میں، ان دہشت گردوں کا جس کا دفتر آپ کھولنا چاہ رہے تھے، ان دہشت گردوں کا جو آپ نے کہا کہ ان کا فنڈ ریلیز کر دے اقوام متحدہ، وہ میرے بھائی فرق کر دیں۔ آپ کو بات سوال کچھ کرے، جواب آپ کچھ دے رہے۔ میں کہوں کہ جو فیلڈ مارشل نے بات کی بالکل کہی ہے، ہمارے 80,000 سے زیادہ ہمارے سیویلین ہمارے فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ وہ کس نے شہید کیے؟ وہ میں نے، آپ نے شہید کیے؟ وہ تو دہشت گردوں نے شہید کیے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب، زبان، نسل نہیں ہوتے۔ دہشت گرد چاہے وہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، کوئی بھی قوم سے تعلق ہے اس کا، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے، دہشت گرد کا کوئی زبان نہیں ہے، دہشت گرد کا کوئی نسل نہیں ہے۔ دہشت گرد ہوتا ہے۔ آپ جو بیچارے مہاجرین ہیں جس کو ہم نے پناہ دی تھی اور وہ آپ ان کو دہشت گردوں سے ملا رہے ہو، تو میں یہ کروں گا آپ کی اپنی پالیسی کیا ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہی مہاجرین کے اوپر جس کو آج آپ تنقید رہے، آپ کے خانے کا ان کو نیشنلٹی دے۔ یاد نہیں ہے آپ کو؟ عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ جتنے مہاجرین پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پاکستان کی نیشنلٹی دیا جائے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب وہ بات بھول گئے آپ؟ پھر جب آپ کو قانون سکھایا گیا ہے کہ بابا پاکستان کا قانون ایسا نہیں ہے، بھلے 100 سال سے آپ رہتے ہو، آپ یہ امریکہ یا یورپ نہیں ہے، 5 سال سے زیادہ آپ رہ رہے ہو تو آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ تو میرے بھائی فرق دوبارہ کہوں گا کہ مہاجرین جو بیچارے معصوم اپنا گھر بار چھوڑ کے ادھر آئے، ان کو اور دہشت گردوں میں ذرا فرق دیکھ لے۔ مہاجرین کو پاکستان نے اعلان کیے واپس بھیج رہے، وہ بیچارے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ جو دہشت گردوں کو 40,000 دہشت گردوں کو آپ نے بسایا، اور آپ کا بنو جیل جو ٹوٹا نہیں ہے، ایک فائر نہیں ہوا، چابی سے کھول کے 400 دہشت گردوں کو لے گئے آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے۔ 40,000 دہشت گردوں کو آپ نے بسایا۔ آپ نے اپنی وفاقی حکومت کو پالیسی دیے تھے کہ ان دہشت گردوں کو یہاں بسایا جائے۔ راجہ قمر الاسلام صاحب، قومی کانفرنس کے حوالے سے کیا سیاسی عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے یہ کانفرنس ہو رہی ہے؟ کوئی پریشر بلڈ ہوگا اس حوالے سے اس کانفرنس کا حکومت پر؟ دیکھیں، اس کا تو بنیاد ہی یعنی نومنکلیچر ہی غلط ہے۔ آپ اس کو کیسے قومی کانفرنس کہہ سکتے ہیں؟ قومی کانفرنس تو جب بھی ہوتی ہے یا جب کبھی تاریخ میں ہوئی بھی، تو اس میں تو تمام سیاسی جماعتیں، تمام مکاتب فکر بیٹھتے ہیں اور اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کو تو پہلی تو بنیاد ہی اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی جس کا نومنکلیچر ہی غلط ہو، جس کا نام ہی غلط ہو، اس کو آپ اپوزیشن کانفرنس تو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن کی کانفرنس ہے۔ اور پھر یہ تو نہیں ہونا کہہ سکتے ہم کہ جی یہ
اس کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی نقصان دہ آئے گا یا غلط آئے گا، لیکن بہرحال اس کا کوئی اینڈ رزلٹ جو ہے وہ مفید نہیں ہو سکتا کہ جب تک سارے ان پٹ نہ آئے، ساری چیزیں نہ آئیں. جب آپ اس کی ابتدائی کسی باعث سے، کسی تعصب کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ فلاں تو ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا، اور فلاں اگر ہوگا تو وہ اس شرط پہ ہوگا، اور فلاں اگر ہوگا تو وہ اگر یہ کہے گا تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کہے گا تو وہ غلط ہے. تو یہ نہیں، جب آپ پری ڈیٹرمنڈ آئیڈیاز کے ساتھ اور پری ڈیٹرمنڈ ڈیسیشنز کے ساتھ کسی موڈ میں جاتے ہیں تو وہ تو اے بی انیشو ایوائڈ ہوتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے. لہٰذا میں اسے نہ قومی کانفرنس سمجھتا ہوں، نہ اس سے کوئی کسی مفید نتیجے کی توقع رکھتا ہوں. ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب، ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو باقی پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں مل کر کوئی لاہ عمل نکال. ٹھیک ہے فردوس صاحب یہ آگاہ کیجئے گا کہ آپ اس سے کوئی راہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر قومی کانفرنس کے ذریعے کوئی راہ نکالنے کی کوشش کی جائے، کوئی راہ نکل پائے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اس قومی کانفرنس میں بہت مکتبہ فکر کے لوگ آئے. سیاسی جماعتیں چند کے علاوہ ساری جماعتیں آئی ہوئی تھیں. جس کے اندر جو میجر پارٹیز نہیں آئیں اس کے اندر پی پی پی، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این ہے. ہم نے اس سے پہلے امن جدیدہ کیا پشاور میں، سارے لوگ آئے. یہاں ان کے آقاؤں نے انہیں روک دیا. ویسے بھی وہ بینیفیشری ہیں اور وہ اپنے اس نظام کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، لیکن پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، یا آپ کے مبصر جو ہیں وہ کہہ دیں کہ ججوں نے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، وہ بھی سیاسی ہو گئے. وہ جو میڈیا والے احتجاج کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی ہو گئی ہے. تو ہم تو سب کو لینے کو تیار ہے، پورا پاکستان پی ٹی آئی ہے اس وقت. یہ جو ہے یہ وہ مخصوص ٹولہ ہے جس کو انسٹال کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ. تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پورا ملک سیر ہے. وہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ آئے گا، آج 3 سال ہو گئے. انہیں نے کہا جی ہماری جو ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہت اچھی ہو جائے گی، 3 سال کی ایوریج 1.7 سے کم ہے. ہمارے غریبوں کا حال یہ ہے کہ جو آج سے 4 سال پہلے روپی کی بائنگ پاور تھی وہ 60% کم ہو گئی ہے. ایوری تھنگ از گڈ. کہتے ہیں ابراہم لنکن نے جمہوریت کو ڈیفائن کیا تھا گورنمنٹ آف دا پیپل. تو آف دا پیپل لوگوں نے ووٹ دیا، نتیجہ کچھ اور آیا. فار دا پیپل، بائی دا پیپل. جن لوگوں کو الیکٹ کیا گیا ان کو آپ نے دی نہیں، انفیکٹ ان کی ریزرو سیٹس بھی آپ نے مار لی 78. واہ! جس پارٹی کو 1 سیٹ عام انتخاب میں ملی اسے 5 سیٹیں ریزرو سیٹ پہ مل گئی. کیسی اچھی بات ہے. اینڈ فار دا پیپل کا حالات میں سنا چکا ہوں کہ عوام بڑی خوشحال ہے، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، غریب غربت کو ہم نے مٹا دیا ہے. اور ٹھیک ہے، اس پر فائنل ٹیک لیتے ہیں راجہ قمرل اسلام صاحب. راجہ صاحب، فردوس صاحب بات کر رہے ہیں گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. آپ کی جو جمہوریت ہے، آپ کی گورنمنٹ کیا ایسی ہی ہے؟ جی دیکھیں، فار دا پیپل اور بائی دا پیپل میں جو گورنمنٹ کے فنکشنز ہیں اس میں سب سے پہلے جو اولین ہے وہ سرکار کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں اپنی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے اور دشمن کی جو جارحیت ہوتی ہے اسے روکنا ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ کی پرائمری فرسٹ رسپانسبلٹی. تو اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، اس کا ماضی سے تقابل کر لیں. ایک پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا جب وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا تھا کہ میں کیا کروں، وہ میرا فون ہی نہیں اٹھاتا تو میں کیا کروں، میں حملہ کر دوں. اور پھر اس کو پہلگام سے کمپیئر کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جمہوریت کا فار دا پیپل ہے یہ ہے یا نہیں. دوسرا اس کا پھر آتا ہے اصول پرنسپلز آف جو معیشت کی بہتری کا. اس کو بھی آپ کمپیئر کر لیں کہ اس وقت آخری ٹائم پہ ایک سیاسی جماعت نے حکومت کو جاتے جاتے کس طرح جو ہے وہ ایک خنجر گھونپا تھا اور تارپیڈو کیا تھا، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی، اور جاتے جاتے اس کو
IMF سے معاہدے کو جو ہے اس کی ڈیفائنس کر کے اس کو ٹوٹلی جو ہے اس کو یعنی اس کی خلاف ورزی کر کے گئے تھے، اور پھر کتنے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الٹیمیٹلی آج پاکستان کی معیشت، پاکستان کا سٹاک ایکسچینج، پاکستان کا کرنسی ریٹ کی سٹیبلائزیشن، پاکستان میں مہنگائی کا تناسب 37% سے کم ہو کے 5% سے کم پہ آ گیا. تو کیا یہ فار دا پیپل نہیں ہے؟ جی فردوس صاحب، ایک حوالے سے بات اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ مشکلات اس وقت بڑھتی جا رہی ہیں، اس پر آپ کا ٹیک بڑا ضروری ہے. پی ٹی آئی اب راہ نکالنے کے لیے کیا کرے گی؟ کیونکہ برسوں تو وہ نہیں چاہے گی کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بانی پی ٹی آئی جس استحکام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اتنی بڑی مزاحمت کر رہے ہیں کہ یہ پورا نظام ڈر گیا ہے، خوف زدہ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں وہ بھی استثناء ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی مجھے ذی شعور آدمی بتا دے، راجہ صاحب بتا دیں کہ ان کو استثناء کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے، جب انہوں نے کوئی آج تک غلط کام تو میرے خیال سے الحمدللہ انہیں کیا ہی نہیں ہوگا. دودھ کے دھلے انہیں نے کوئی آئین کی خلاف ورزی بھی نہیں کی ہوگی، تو استثناء کیوں چاہیے؟ اور پھر ہر قسم کے جرم سے استثناء چاہیے. ایک ان کو چاہیے، ایک صدر آصف زرداری کو چاہیے، یا جو بھی صدر بنیں گے اس کے بعد. اور وہ بڑا آسان ہے کہ جس کے اوپر سزا آئے گی کورٹوں سے، تو یا تو حضرت خود صدر ہوں گے یا صدر زرداری صدر ہوں گے، وہ ان کو پریزیڈنشل پارڈن دے دیں گے. احتساب بھی کیا، انصاف بھی کیا. اور انصاف جس طرح یہ بانٹتے ہیں وہ تو بڑا سیدھا سیدھا نظر آتا ہے کہ جو آدمی سجدہ کر لے اس کے سارے گناہ معاف، اور جو کہے کہ نہیں میں نے نہیں سجدہ کرنا تو وہ کہتے ہیں پھر ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. یہ کمال کی بات ہے. اچھا فردوس صاحب، ابھی آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا؟ کیونکہ معدوم ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو اس وقت جو ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق دبایا بھی جا رہا ہے. اب فیوچر کیا ہے؟ کوئی راہ نکلتی نظر آئے گی یا کوئی تحریک آپ ایسی لا رہے ہیں جس سے کوئی پریشر ڈال سکیں آپ حکومت پر؟ یہ میرے خیال سے حکومت پہ بے تحاشا پریشر ہے، اس سے کہ ایک چیز بڑی واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اگر مستحکم ہے تو ان کو دیکھ لیں گے ثمر. میرے لحاظ سے تو نہیں ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہا. بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے 12% والی مہنگائی کو اور پہلے 38 پہنچایا، 38 والی کو اب آپ نے 5-6% پہ لے آئے. آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم 38 سے 6 لے آئے. بھائی 38 تک پہنچایا بھی تو آپ ہی نے تھا 12 سے نہیں. وہ ایک دن نہیں پہنچا کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو اگلے دن 38 ہو گئی کہ ہم نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. باقی ٹھیک ہے، فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود تھے. ہم گفتگو کر رہے تھے راجہ قمرالاسلام اور پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب موجود تھے. ملک کی دفاعی، معاشی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، پاکستان میں ابراہم لنکن کے نظریے کے حوالے سے جمہوریت کس طرح آئے گی یہ تو اس حوالے سے فیوچر بتائے گا. ابھی تک پاکستان جن چیلنجز کا سامنا ہے اس پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے. فی الوقت فیکٹ میٹرز سے اتنا ہی.